Assalamu alaikum dear students. Welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Tuesday and today is your Urdu period. Assalamu alaikum students. आज हमारा उर्दू का पीरियड है और आज हम उर्दू में जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारी जो है सेकंड चैप्टर की रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन होगी। तो आप सब ने अपनी उर्दू की बुक खोलनी है। उर्दू की बुक खोलने के बाद आप सब आ जाएं पेरिस पर, इस पेज पर, इंडेक्स वाले पेज पर। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था मेरा खुदा मेरे साथ है, नज़म हमने पढ़ी थी, जो कि हमारा मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था। अब हम आ रहे हैं अपने मिड टर्म के सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि आपको पता है कि जैसे कि हमारा जब भी स्टार्ट होता है, हम जब स्टार्ट लेते हैं अपना मिड टर्म या फाइनल टर्म, तो हम कुछ सेलेक्टेड जो है टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हम लेते हैं ताकि उनके बारे में आपको बता सके। कुछ भी ऐसा होता है क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई होती है, ठीक है। तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन वाइज चलें, हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके और हम उसे बेहतरीन तरीके से समझा सकें। तो हमने मिड टर्म में फ़र्स्ट हमने लिया था उर्दू में मेरा खुदा मेरे साथ, नज़म हमने ली थी। अब हम आते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है, जो कि हमारा मिड टर्म का सेकंड चैप्टर होगा, वो है कायदे आज़म का बचपन। अब कायदे आज़म के बारे में आप जानते हैं कि कायदे आज़म कौन है। कायदे आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो कायदे आज़म के बचपन के बारे में। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर जो है हमारा चैप्टर है कायदे आज़म का बचपन। बेसिकली जब भी कायदे आज़म का नाम हम सुनते हैं तो हमें यही चीज़ ज़हन में आती है कि कायदे आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं। कायदे आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने बहुत सारी जो है लोगों को जो है पढ़ाई की तरफ उन्होंने लोगों का ज़हन किया और लोगों की जो है तालीम लोगों को दिलवाई। इसमें बहुत सारी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और पाकिस्तान रहने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा कोशिशें की, जिनकी वजह से बीमार रहने लग गए थे, फिर उनका इंतकाल भी हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कायदे आज़म के बचपन के बारे में। वाह, क्योंकि जब तक हमें किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं होता कि उनका बचपन कैसा था या उनकी जवानी कैसी थी या वो किस तरीके से इतना आगे तक पहुँचे, तो हमें मज़ा नहीं आता उनके बारे में हल्का फुल्का जानने के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं कायदे आज़म के बचपन के बारे में कि कायदे आज़म का बचपन क्या था। अच्छा, जब भी हम किसी भी चैप्टर की रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है उनके मकासद को पढ़ना चाहिए कि उस चैप्टर का मकसद क्या है पढ़ने के लिए, जो कि हमारी बुक में दिए जाते हैं। उनके मकासद भी उन्हें हमें बता दिए जाते हैं। आज़ादी की अहमियत से आगाह करना। देखिए, इसका मकासद इस चैप्टर को पढ़ने का फ़र्स्ट मकसद जो हमें बताया गया कि आज़ादी की अहमियत से आगाह करना, यानी हमें ये इसमें जो है आज़ादी के हवाले से बताया गया, आज़ादी की अहमियत से के बारे में बताया गया है। सेकंड देखिए पॉइंट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बचपन के हालात से वाकफ़ियत दिलाना, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बचपन के बारे में बताया गया कि उनके बचपन के हालात कैसे थे, वो किस तरीके के थे, उसके बारे में बताया गया। थर्ड है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक पढ़ने की मशक़ कराना, यानी हमें जो है उर्दू, काफ़ी बच्चों को जो उर्दू पढ़ना नहीं आती, कुछ को है उर्दू अच्छी नहीं लगती, कुछ जो उर्दू पढ़ नहीं सकते, तो उसमें जो है हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी सबक पढ़ने की मशक़ कराना, यानी एक्टिविटी के तौर पर हमें ये चैप्टर दिया गया ताकि हम इसे अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं कायदे आज़म का बचपन। एक आदमी कुछ परिंदे पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा पिंजरे में परिंदे उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बच्चे को इन पर बड़ा तरस आया। इसने आदमी से कहा, क्या आप इन परिंदों को छोड़ नहीं सकते? उसने कहा, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ? बच्चे ने पूछा, आपने इन परिंदों को क्यों कैद कर रखा है? इस शख्स ने जवाब दिया, यही मेरा काम है, मैं इनको बेचकर रकम हासिल करता हूँ। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, आप यहीं ठहरिए, मैं इनको ख़रीदूँगा। ये कहकर वो घर गया और वापस आकर तमाम परिंदे ख़रीद कर इस शख्स के सामने आज़ाद कर दिए। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और उसने बच्चे से पूछा, तुमने इनको आज़ाद क्यों कर दिया? बच्चे ने जवाब दिया,
آپ نہیں جانتے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ پرندوں کی جگہ خود کو قید کریں تو آپ پر کیا گزرتی؟ آپ کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ یہ بچہ جس نے بچپن میں ہی آزادی کی قدر و قیمت کو جان لیا تھا، مسلمانوں کے بڑے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے بہت محنت کی، دن رات ایک کر دیے، تمام مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا اور پاکستان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت کا صلہ ایک آزاد وطن کی صورت میں قائد اعظم دیا۔ قائد اعظم میں بچپن ہی میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں۔ اب ہم آپ کو ان کے بچپن کی کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ بچپن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری توجہ تعلیم پر تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گھر کے تمام افراد سو جاتے مگر آپ مسلسل پڑھتے رہتے۔ آپ کی چچی کا کہنا ہے کہ ایک رات میں کسی کام سے جاگی، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں نے دیکھا محمد علی کے کمرے میں بتی جل رہی ہے۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو محمد علی میز پر جھکا ہوا مطالعے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا، محمد علی، اگر اتنا پڑھو گے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ محمد علی نے جواب دیا، اگر میں اتنا نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کو پسند کرتے تھے، اپنے لباس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے۔ پہل بچپن میں آپ کانچ کی گولیاں کھیلتے تھے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس کھیل میں ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور لباس بھی خراب ہوتا ہے تو آپ نے گولیوں کا کھیل چھوڑ دیا اور گولیاں کھیلنے والے بچوں کو کرکٹ کھیلنے پر لگا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پتنگ بھی اڑاتے تھے۔ آج کل تو پتنگ اڑانا ایک خطرناک کھیل بن گیا ہے، حادثے ہوتے ہیں، بچے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ ایک شوق اور مشغلہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کھیل سے بھی ایک سبق سیکھا۔ ایک دفعہ آپ پتنگ اڑا رہے تھے کہ کسی شریر بچے نے نیچے سے ڈور کاٹ دی۔ آپ کی نظریں پتنگ پر تھی، اس لیے ڈور کٹنے کا احساس نہ ہوا۔ جب ڈور ختم ہوئی تو پتنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ تب انہوں نے سیکھا کہ جب نظریں آسمان کی طرف ہوں تو زمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ یہ شوق آپ کو ہمیشہ رہا، جب بھی موقع ملا آپ نے گھوڑ سواری ضرور کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن ظاہر کرتا ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے آدمی کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں خوب دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اپنے لباس اور جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، آزادی کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح قائد اعظم نے اپنے بچپن میں کی۔ پھر بڑے ہو کر ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی۔ وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہم نے قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں بتایا گیا کہ قائد اعظم بچپن سے ہی کیسے تھے۔ دیکھو یہاں پہ بہت اچھا ان کا قصہ بتایا گیا ہے۔ ہم اسٹارٹنگ میں جب جاتے ہیں تو اس میں بتایا گیا تھا پرندوں کے بارے میں کہ جب انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ پرندے قید ہیں لیکن وہ اپنی پنجرے میں بالکل بھی جو ہے خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے اور بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ تو بہت زیادہ پریشان ہو رہے تو انہوں نے دیر نہ لگائی اور پیسے دے کے فوراً سے ان پرندوں کو خرید کر آزاد کرا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر جسی طریقے سے انہوں نے جب دیکھا کہ دیکھو انہیں شروع سے ہی پتہ تھا کہ جو ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے کہ ظاہر سی بات انہوں نے پاکستان بنایا، تو پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ پاکستان اس لیے بنا کیونکہ ہمارے ہندو، مسلم، انگریز سب ایک ساتھ آباد تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہندو اور انگریز اپنا کرتے تھے، مسلمانوں کو ان کا حق نہیں مل پا رہا تھا، جس وجہ سے انہوں نے اس کی محنت کی اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک دلوایا تاکہ وہ اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزار سکیں۔ تو دیکھیں قائد اعظم کا اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے آزادی کی ساتھ ہے کہ آزادی کی ہونی چاہیے، انسانوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، پرندوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قائد اعظم کے دیکھیں بارے میں بتایا گیا کہ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ انہیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ آدھی رات کو بھی اپنی پڑھائی کرتے تھے، جہاں لوگ سوتے ہیں آدھی رات کو تو وہ لیکن تب بھی اپنی پڑھائی جاری رکھتے تھے اور اپنے ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ انہیں جو ہے کھیلنے کا بھی شوق تھا، وہ کانچ کی گولیاں کھیلتے تھے، لیکن جب انہیں یہ احساس ہو کہ کانچ کی گولیاں کھیلنے سے بھی صرف کپڑے خراب ہوتے ہیں اور جو ہے ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی ترک کر دیا اور کرکٹ کی طرف آ گئے اور کرکٹ کھیلنے لگے۔
اس کے بعد انہیں پتنگ اڑانے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں پتنگ ہمیں اڑانی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پتنگ کی جو ڈور ہوتی ہے نا بیٹا وہ کانچ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو پتنگ کی ڈور سے ہی آج کل پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں حادثات کا شکار ہو کر یا تو زخمی ہو جاتے ہیں یا تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے پتنگ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں انہوں نے جب پتنگ بازی وہ کرتے تھے تو انہیں پتہ ہی چلا کہ کسی نے ان کی پتنگ کاٹ دی، کیونکہ وہ اڑانے میں مصروف تھے، لیکن انہیں زمین پر دیکھا ہی نہیں کہ ان کی جو ہے پتنگ کی ڈور کے جو دھاگا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اس چیز سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا کہ ہمیشہ ہمیں آسمان کی طرف ہی نظر نہیں جھکانی چاہیے، زمین سے بھی غافل ہونا چاہیے، زمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور زمین کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم صرف ترقی کو ہی دیکھیں یا ہم صرف کامیابی کو ہی دیکھیں، ہم ناکامیوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ قائد ان کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا، یعنی رائڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کی سواری کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اور انہیں جب بھی موقع ملتا تھا وہ جو ہے گھوڑ سواری لازمی کرتے تھے۔ اور قائد اعظم کا بچپن سے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو جو ہے بڑا آدمی بننے کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے، خوب دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اپنے لباس اور جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہماری الگ پرسنالٹی شو ہوتی ہے، تو سامنے والا جب ہمیں دیکھتا ہے انہیں لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی انسان ہے ہمارے ساتھ مطلب بات کر رہے، اس کی ایک الگ سے پرسنالٹی، تو ہمیشہ ہمیں اپنا بھی خیال کرنا چاہیے اور دوسروں کے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ملک بنایا، کس طریقے سے ملک کو آزاد کروایا، کس طریقے سے انہیں ایسا لگا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور کس طریقے سے انہیں اتنی محنت کرنے کے بعد بہت زیادہ قربانیاں لوگوں کی دینے کے بعد اپنے ملک کو جو آزاد کروایا اور ہمیں بہت پیارا ملک جو ہے پاکستان عطا کیا۔ تو یہ قائد کی قربانیاں تھیں جن کا ہم کبھی بھی جو ہے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج ہم جو ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہماری کلاس یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ آج ہماری ریڈنگ تھی قائد اعظم کا قائد اعظم کا بچپن۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کو جو ہے جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے اس کو بہت مزہ بھی آیا ہوگا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو جو ہے کام جو ہے PDF کے تھرو سینڈ کر دیا جائے گا، آپ نے جو ہے چیپٹر کا ٹائٹل بنانا ہے کاپی میں، اور جو ورک دیا جائے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔